अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का जियोग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये पढ़ने जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से ज़राया है इसके बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। We share this planet with millions of other living beings starting from microorganisms and bacteria। कहते हैं कि ये जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, जो हमारा प्लेनेट है, आप जानते हैं कि जो यूनिवर्स है इसमें 9 प्लैनेट्स है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो। तो जो 9 इनमें से एक प्लैनेट अर्थ है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो इस प्लैनेट में हम देखते हैं कि हमारे अलावा बहुत से मिलियंस में लिविंग बींग्स रहते हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक, छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर बड़े पेड़ पौधों तक। तो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट में रहते हैं। जैसे इसने देखा है लिचनेस टू बेनियन ट्री, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स। दिस एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं कि जो हमारा ये एंटायर हैबिटेट है जिसमें ये मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कि इसकी एक इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। वी ह्यूमंस along with all living organisms from a complex web of ecological system in which we are only a part and very much depend on this system for our own existence। कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बींग्स है, यानी हम जो इंसान है ह्यूमन बींग्स है, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ रहते हैं एक कम्प्लेक्स वेब है, यानी एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। हम इसमें से खाली एक पार्ट है और हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। हमारा वजूद इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बावजूद है। मिसाल के तौर पर द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। मिसाल के तौर पर जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जब ये रिक्रिएट यानी नए क्रिएट करते हैं दोबारा से एयर की क्वालिटी को, जो हम सांस लेते हैं, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड, और जो मिट्टी है जिससे हम अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जिससे हम अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, ग़िज़ा तैयार करते हैं और जिससे हम सर्वाइव करते हैं। इसी तरह फॉरेस्ट्स प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर आल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड। इसी तरह जो फॉरेस्ट्स है ये इसमें एक की रोल, बहुत अहम रोल अदा करता है इस इकोलॉजिकल सिस्टम में, और ये हमारे लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और इस पर जो बाकी अदर लिविंग बीइंग्स है वो भी डिपेंड है। तो दूसरा जो सब टॉपिक है इसका बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। इज़ इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज़। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये यानी वाइल्ड लाइफ और कल्टिवेटेड स्पीसीज से भरी पड़ी है। डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, और इनकी जो फॉर्म है, इनकी जो शक्ल सूरत है, या इनका जो फंक्शन, इनका जो काम है, ये भी मुख्तलिफ है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस। लेकिन इस सब के बावजूद अगर इनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ हैं, इनकी फॉर्म डिफरेंट है, इनकी जो फंक्शन वो डिफरेंट है, लेकिन इस सब के बावजूद ये सब आपस में एक दूसरे पर मुनहसर है, एक दूसरे पर डिपेंड है।
اس کے بعد ہے فلورا اینڈ فونا. فلورا آپ جانتے ہیں جو ہمارے ارد گرد جو فلورا اینڈ فونا جو وائلڈ لائف پلانٹ لائف اینڈ وائلڈ لائف اس کو ہم فلورا اینڈ فونا کہتے ہیں. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ گے تو آپ یہ پاؤ گے کہ کچھ جانور ہیں یا کچھ پیڑ پودے ہیں جن کی ایک یونیک فارم ہے جو یونیک ہوتے ہیں یعنی الگ تھلگ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. کہتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان یہ دنیا میں ان ریچسٹ کنٹریز میں سے ہیں. کس ٹرم میں؟ اس کی بایولوجیکل ڈائیورسٹی میں ایک ریچسٹ مانا جاتا ہے اس کو انڈیا کو. دس از پاسبلی ٹوائس اور تھائس دا نمبر یٹ ٹو بی ڈسکورڈ. کیا کہتے ہیں یہ پاسبلی ہے دوبارہ یا ترگنا کہ جو ہم نمبر اس کو ڈسکورڈ کرتے ہیں. You have already studied in detail about the extent and variety of forests and wildlife resources in India. کیا کہتے ہیں کہ آپ نے آلریڈی نائنتھ میں پڑھا ہوگا ڈیٹیل میں جو ایک ویرائٹی ہے ان کی جو فارسٹ ہیں وائلڈ لائف ہے ان کی جو ریسورس کی ویرائٹی ہے ہندوستان میں یہ آپ آلریڈی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں. You may have realized the importance of these resources in our daily life. اور ہم یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ریسورس ہیں یہ وائلڈ لائف یا فارسٹ ریسورس جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتے ہیں. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life. اور جو یہ ڈائیورس فلورا اینڈ فانا ہے پلانٹ لائف یا اینیمل لائف ہے یہ ہم انٹرگریٹ کرتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں. That we take these for granted. ان کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں لیکن یہ ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. But lately they are under great stress, mainly due to intense insensitivity to our environment. کہتے ہیں کہ لیکن یہ اب سب کچھ گریٹ سٹریس میں ہے ہماری لاپرواہی کی طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں جب ہم لاپرواہی برتے ہیں تو یہ اس سے گریٹ سٹریس میں پڑے. Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded with flora. جو اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے یہ 10% اس کو ریکارڈ کیا گیا فلورا کے ساتھ اور 20% میملز یعنی وہ جانور جو تھن والے جانور ہوتے ہیں ہے نا وہ 20% ہے. اور آن دا تھریٹنڈ لسٹ یہ اب تھریٹنڈ لسٹ میں آ چکے ہیں. تھریٹنڈ مینس یعنی یہ انڈینجرڈ بن چکے ہیں ان کی تعداد اب دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے. Many of those these would now be categorized as critical. اور ان میں سے کچھ کو یہ کیٹیگرائز کیا ہے کہ وہ کرٹیکل سچویشن میں ہے نا. That is on the verge of extinction. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے چیتا ہے پنک ہیڈڈ ڈک ہے ماؤنٹین کوئل فارسٹ سپاٹڈ آؤلٹ ہے اینڈ پلانٹس. اسی طرح جو پلانٹس ہے وہ بھی ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں یعنی کم ہو رہے ہیں ان کی تعداد. جیسے مدوچا انسائٹس یہ ایک وائلڈ ویرائٹی آف مہوا ہے. اینڈ ہباردیا ہیپاٹینیوران یعنی اسپیسیز آف گراس کی ہوتی ہے. ان فیکٹ نو ون کین سے ہاؤ مینی اسپیسیز may have already been lost. یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت سے ایسے اسپیسیز ہو جو آلریڈی ختم ہو چکے ہیں. Today we can talk of the large and more visible animals and plants that have become extinct. آج ہم یعنی اس کے بارے میں بات کریں گے یعنی وہ جانور جو ہم ویزیبل ہوتے ہیں جو ویزیبل ہیں یعنی لیکن جو ان کی تعداد ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے وہ کم ہو رہے. بٹ واٹ اباؤٹ اسمالر اینیملز لائک انسیکٹس اینڈ پلانٹس. یعنی ہم ان جانوروں کے بارے میں تو جانتے ہیں جو ہمیں ویزیبل دکھائی دیتے ہیں جیسے لائن وغیرہ ہے ان کی تعداد تو کم ہوتی جائے رہی ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسمالر اینیملز بھی ہے یا انسیکٹس ہیں یا ایسے پلانٹس ہے جو بھی ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں.
وینیشنگ فارسٹ کا مطلب ہوتا ہے جب ہم ڈسٹرائے کرتے ہیں نا، جب یعنی جو جنگل ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. The dimension of deforestation in India are staggered. The forest and tree cover in the countries is estimated at 79.42 million hectare. یہ ریکارڈ کی اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ جو ہندوستان کا جو فارسٹ ایریا ہے یہ کتنے ہیکٹرز پر کور کیا گیا ہے، 79.42 ملین. اس میں سے جو 24.16% جو ہے وہ ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے، یہ ڈینس فارسٹ 24 ہے. اس میں سے جو 12.2% ہے وہ ڈینس فارسٹ یعنی گھنا جنگل ہے، اور جو 9% ہے وہ اوپن فارسٹ ہے. اسی طرح جو منگرو یہ 0.4% ہے. اکارڈنگ دا اسٹیٹ آف فارسٹ رپورٹ، تو ایک فارسٹ رپورٹ 2015 کے مطابق جو ڈینس فارسٹ ہے یہ تھوڑا بڑھ گیا ہے، یہ 3775 اسکوائر کلومیٹر یعنی 2013 سے 2015 تک بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ گورنمنٹ کے اقدامات سے اس کو یعنی کنزرو کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور تھوڑا افارسٹیشن کی گئی ہے، یعنی نئے نئے پیڑ لگائے گئے جس سے اس کی تعداد تھوڑا بڑھ گئی ہے. Let us now understand the different categories and extant plants and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN. اب ہم یہ سمجھیں گے جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے ایگزسٹنگ پلانٹس، جو ہمارے ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں یا اینیمل اسپیسیز ہے، جو بیسڈ کس کے بنیاد پر انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز، اس کو کہتے ہیں شارٹ میں IUCN. یعنی آئی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل، یو کا مطلب ہوتا ہے یونین، اور سی کا مطلب ہوتا ہے کنزرویشن، اور ان کا مطلب ہے نیچر اینڈ نیچرل ریسورس. وی کین کلاسیفائی ایز فالوز، یعنی IUCN کے مطابق جو سپیسیز ہے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، الگ الگ نام دیے گئے ہیں. تو پہلا جو ہے نارمل سپیسیز جو ہوتے ہیں سپیسیز ہوز پاپولیشن لیولز آر کنسیڈرڈ ٹو بی نارمل، یعنی جن کی جو تعداد ہے پاپولیشن ہے وہ نارمل ہے فار دیئر سروائول، ان کی سروائیو کے لیے. اس میں سے کون سے آتے ہیں؟ سچ ایز کیٹل، یعنی جو ہم سال پائن روڈنٹس، یعنی جو کیٹل ہے نا، جو ہم کیٹل وغیرہ گائے وغیرہ ہے نا، گائے وغیرہ بیل وغیرہ، یہ ان کو ہم کیٹل کہتے ہیں. تو جو کیٹل ہے ان کو ہم کہتے ہیں نارمل سپیسیز. تو یہ کیا ہے، ان کی جو پاپولیشن ہے وہ نارمل ہے سروائیول کے لیے، تو اس کو کیٹیگرائز کیا ہے نارمل سپیسیز. تو دوسری سپیسیز جو کیٹیگرائز کی گئی ہے IUCN کے مطابق، اس کا نام ہے انڈینجرڈ سپیسیز، یعنی وہ جانور جو خطرے میں ہیں، ڈینجر یعنی جن کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کچھ ریزنز کے مطابق. دیز آر سپیسیز وچ آر ان ڈینجر آف ایکسٹینشن، یعنی وہ جانور ہوتے ہیں جو ڈینجر میں ہیں، یعنی جن کی تعداد ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. ان کی سروائیول، یعنی جو ان کی سروائیول ڈیفیکلٹی میں ہے، مشکلات میں ہے. اس کے لیے کچھ نگیٹو فیکٹرز ہے، جس سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس میں سے مثال ہم لیں گے، بلیک ڈک ہے، کروکوڈائل ہے، انڈین وائلڈ آس ہے، انڈین رینوس ہے، لائن ہے، سنگائے ہے یعنی ایک قسم کی بکری ہوتی ہے، ہرن ہوتی ہے. تو یہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے دوسرے جانور بھی آتے ہیں یعنی بالو وغیرہ، وہ بھی انڈینجرڈ سپیسیز میں آتے ہیں. تو ان کی جیسے ہانگل آپ نے 7th میں پڑھا ہے، تو یہ انڈینجرڈ سپیسیز ہے. تو ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. انڈینجرڈ سپیسیز ان جانوروں کو کہتے ہیں یعنی جن کی تعداد جو ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، جو تھریٹ میں ہیں، جو ڈینجر میں ہے، اور جن کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو ہم انڈینجرڈ سپیسیز کہتے ہیں. جو تیسری کیٹیگری IUCN کے تحت جو کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں ولنریبل سپیسیز، یعنی یہ وہ سپیسیز ہوتی ہے
جو ڈکلائن تو ہوتے ہیں، ہاں جو ڈکلائن ہوتا ہے جا رہا ہے، اور وہ ابھی تو انڈینجرڈ اسپیسیز میں نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ کہاں کی طرف جا رہا ہے؟ انڈینجرڈ اسپیسیز کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ بھی انڈینجرڈ کیٹیگری میں فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں وولنریبل اسپیسیز۔ تو ان میں سے مثال کے طور پر ہم لیں گے بلو شیپ، ایشیاٹک ایلیفینٹ، گینجٹک ڈولفن وغیرہ، ان کو کہتے ہیں وولنریبل اسپیسیز۔ یعنی وولنریبل اسپیسیز وہ ہے جن کی تعداد کم ہوتی جاتے رہے، لیکن ابھی وہ انڈینجرڈ اسپیسیز میں نہیں آئے، لیکن فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں وولنریبل اسپیسیز۔ یہ آپ کو آبجیکٹیو آ سکتا ہے یہ پوائنٹس۔ تو چوتھی کیٹیگری جو ہے IUCN کے تحت، اس کو کہتے ہیں ریئر اسپیسیز۔ ریئر اسپیسیز کی یعنی وہ ان کی پاپولیشن بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ انڈینجرڈ اسپیسیز یا وولنریبل اسپیسیز میں فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں ریئر اسپیسیز۔ تو ان میں سے کون کون سے جانور آتے ہیں؟ ان میں سے جو جانور آتے ہیں ان میں ہمالین براؤن بیئر، وائلڈ ایشیاٹک بفیلو، ڈیزرٹ فاکس، ہارن بل وغیرہ، یہ جانور ریئر اسپیسیز میں آتے ہیں۔ تو IUC کے تحت جو پانچویں کیٹیگری اسپیسیز کی گئی ہے، ان کو کہتے ہیں اینڈیمک اسپیسیز۔ اینڈیمک اسپیسیز وہ اسپیسیز ہوتے ہیں، یہ کچھ جو ہمیں خاص ایریا میں خاص ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہم یعنی وہ اسپیسیز مثال کے طور پر ہم لیں گے، اس میں سے جو انڈمان تیل ہے، نیکوبار پیجیون ہے، انڈمان وائلڈ پگ ہے، یعنی انڈمان نیکوبار میں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو ایسا ہی نام دیا گیا۔ میتھون اینڈ اروناچل پردیش میں یہ پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے چھٹی کیٹیگری IUC کے تحت جو کیٹیگری کی گئی ہے، یعنی چھٹی کیٹیگری، اس کا نام ہے ایکسٹنٹ سپیسیز۔ یہ وہ سپیسیز ہوتے ہیں which are not found after searches of known or likely areas where they may occur، یعنی ہمیں اب وہ پائے نہیں جاتے ہیں، ہے نا، which are not found after سرچ کے باوجود بھی ہم یہ جو پائے نہیں جاتے ہیں، یعنی اسپیسیز میں بھی ایکسٹنٹ یا یہ وہ جانور یہاں یہ ختم ہی ہو چکے ہیں لوکلی، ریجن، کنٹریز، کنٹینٹ اور ادر انٹائر ارتھ، یہاں کسی ریجن میں یہ پائے ہی نہیں جاتے، یعنی یا یہ تو کسی ریجن میں ختم ہی ہو گئے ہیں یا دکھائی نہیں دیتے، کنٹینٹس اور انٹائر ارتھ۔ ان میں سے کون کون سے جانور آتے ہیں، کون سے سپیسیز آتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایشیاٹک چیتا، پنک ہیڈ ڈک وغیرہ۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کو بتائے تھے، تو آج ہم نے جو پڑھا میں پھر سے آپ کو دہراؤں گا کہ شارٹ میں کہ جو ہماری جو ارتھ ہے، پلینٹ ہے، اس میں ملینز آف جو ہے نا آرگینزمز، ملینز آف لیونگ بینگز رہتے ہیں، جس میں سے چھوٹے چھوٹے جس میں مائکرو آرگینزم ہیں، بیکٹیریاز بھی ہے، یعنی ہم انسانوں کے علاوہ بہت سے ادر لیونگ آرگینزم بھی رہتے ہیں، لیکن یہ سب جو لیونگ آرگینزم ہیں، وائلڈ لائف ہے، جو پیڑ پودے ہیں، یہ سب یعنی ہم اس پر ڈپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ہم ڈپینڈنٹ ہیں، تو ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو یہ پہلا پارٹ اس کا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جو فلورا اینڈ فانا ہے ہندوستان میں، جو ہمارا ہندوستان ہے یہ بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہے، اس میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے نا۔ یعنی مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں، مختلف قسم کے یعنی لیونگ آرگینزمز یہاں رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، ان کو ہمیں فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے۔ تو پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اسٹیمیٹ کیا ہے کہ 10% جو انڈیا فلورا ہے ہندوستان کا، اور 20% میملز وغیرہ ہے، یہ اب تھریٹنڈ لسٹ میں آ چکے ہیں، کیونکہ یا وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو اسی طرح جو فارسٹ ہے یہ بھی فارسٹ جو ہے جو کی رول ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ فارسٹ سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں، فارسٹ ہمیں میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں، فارسٹ ہمیں ٹمبر پرووائڈ کرتے ہیں، فارسٹ ہمیں ووڈ یعنی فائبر پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی
کول فارسٹ ہمیں ووڈ فراہم کرتا ہے، تو یہ ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. تو یہ جو فارسٹ ہے یہ ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایک اسٹیمیٹ کے تحت 2013 سے 2015 تک ان کی تعداد جو ڈینس فارسٹ ہے اس کی تعداد تھوڑا بڑھ چکی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ اقدام اٹھائے اسی کنزرویشن کے لیے اور افارسٹیشن کے لیے، نئے نئے پیڑ پودے لگائے، تو جس کی وجہ سے اس کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی. لیکن پھر بھی ہم انسان اس کا غلط یوز کرتے ہیں، ان جنگلات کا غلط یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی ہم جنگلوں کو کاٹ کر وہاں بستیاں، جیسے اس شکل میں دکھائے گئے ہیں، ہم وہاں بستیاں قائم کرتے ہیں، یا جنگل کاٹ کر ہم وہاں پیداوار پروڈکشن کے لیے اس کے زمین کو تیار کرتے ہیں، جس وجہ سے فارسٹ کم ہوتے جا رہے تھے. لیکن یہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جو فارسٹ ہے یہ ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں ایک کی رول ادا کرتے ہیں. یہ ہمیں فریش ایئر پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ہماری جو یہ ہمیں فلوڈس یا جو وغیرہ ونڈ وغیرہ ہے، اس سے جو اس سے نقصان ہوتے ہیں اس کو بہت کم کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہماری زندگی میں اہم رول کرتے ہیں، ہمیں ڈیفارسٹیشن کے بجائے افارسٹیشن کرنا چاہیے. تو پھر IUCN کے تحت جو سپیسیز ہے ان کو بہت سی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے نارمل سپیسیز ہے، جیسے کیٹل وغیرہ. اسی طرح جو انڈینجرڈ سپیسیز یعنی وہ جانور جن کی تعداد جو ڈینجر میں ہیں، جن کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو ہم انڈینجرڈ سپیسیز کہتے ہیں. اسی طرح ولنریبل سپیسیز وہ سپیسیز ہوتے ہیں جو ڈکلائن تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی وہ انڈینجرڈ سپیسیز میں کی لسٹ میں نہیں آئے ہیں، لیکن فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو ان کو ہم ولنریبل سپیسیز کہتے ہیں. اس طرح ریئر سپیسیز وہ سپیسیز جن کی تعداد کم ہوتی جا رہے ہیں لیکن وہ ابھی یعنی ولنریبل سپیسیز میں نہیں آئے یا انڈیجنٹ سپیسیز میں نہیں آئے، لیکن فیوچر میں آ سکتے ہیں، تو ان کو ہم ریئر سپیسیز کہتے ہیں. اسی طرح اینڈیمک سپیسیز وہ سپیسیز ہوتے ہیں جو کسی خاص ایریا میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح جو ایکسٹنٹ سپیسیز ہے وہ سپیسیز جو یہاں ختم ہو چکے ہیں یا ہی کم دکھائی دے رہے ہیں، ان کو ہم ایکسٹنٹ سپیسیز کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل ختم ہی ہوئی ہے، تو ان کو ہم ایکسٹنٹ سپیسیز کہتے ہیں. تو یہ آج آپ نے کچھ پارٹس پڑھے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. باقی وسلام.